अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफसीर आयत नंबर 110 से सूरह हूद। आयत नंबर 110 की तफसीर से पहले आयत नंबर 109 का भी थोड़ा सा हम रेफरेंस लेते हुए फिर आयत नंबर 110 की तफसीर पे आएंगे। तो शुरू करते हैं। वलक़द और अलबत्ता बिला शुबा आतीना दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब फ़ख्तुलिफ़ा बस इख्तिलाफ़ किया गया फ़ीही इसमें वलौला और अगर ना होती कलिमतुन एक बात यानी अल्लाह की तरफ से जो मोहलत दी जाने वाली बात है अगर वो ना होती सबक़त जो गुजर चुकी में रब्बी का आपके रब की तरफ से लक़ुदिया अलबत्ता फैसला कर दिया जाता बैनहुम दरमियान उनके व इन्नहुम और बेशक वो लफ़ी शक्किन अलबत्ता शक में है मिन्हु इसकी तरफ से यानी कुरान की तरफ से इस कुरान के बारे में मुरीब बेचैन करने वाले। तो इसके तफसीर से पहले हम इससे पिछली वाली आयत को साथ में लेते हुए चलते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ला तकूफ़ी मिर्यतिन मिम्मा याबुदु हाउलाई मा याबुदूना इल्ला कमा याबुदु आबाउहुम मिन क़ब्लु व इन्ना लमुवफ़्फ़ुहुम नसीबहुम गैर मनक़ूस। यानी आपको शक में न डालें उन लोगों के बारे में, आपके दिल में कोई शक ना आए जिनकी ये इबादत करते हैं। वो इबादत नहीं करते उनकी मगर इस वजह से सिर्फ करते हैं कि उनके पास यानी कोई, जैसे कि मैं बताया था आपको उस वक्त तफसीर करते हुए कि उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई जवाज़ या कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि जिसको वो बयान कर सकें कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ हर कौम ने यही कहा कि हमारे बाप दादा का यही तरीका है, वो इबादत करते थे तो हम भी इनकी इबादत इस वजह से कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आप सल्लल्लाहु से ये जो खिताब है जो आप सल्लल्लाहु के ज़रिए से ये तमाम उम्मत और तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है, ये बातें जो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु को मुखातिब करके कही जा रही हैं दर हकीकत ये उम्मत मुस्लिमा के लिए भी हैं और तमाम दुनिया के इंसानों के लिए भी हैं और उन सबको गौर व फिक्र की दावत देती हैं। मतलब ये है कि किसी भी ऐसे इंसान को जो कि साहिब अक़ल हो उसको इस शक में नहीं रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु की ज़ात मुबारक तो इस तरह की किसी भी ऐब या बुराई से पाक थी। तो आपके को ये बात इसलिए ज़ाहिर फ़र्दन एक एक का नाम लेके तो बात नहीं कही जाएगी ना। तो आप सल्लल्लाहु को मुखातिब करके दर हकीकत ये पैगाम तमाम इंसानों के लिए है कि किसी भी ऐसे इंसान को जिसके पास अक़ल हो उसको इस शक में नहीं रहना चाहिए कि ये लोग जो इन माबूदों की परस्तिश करते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं तो कुछ ना कुछ तो इनसे फ़ायदा हो ही जाता होगा ना, कुछ तो देखा होगा उन्होंने। क्योंकि देखें बहुत से पीरों बुजुर्गों के बारे में भी इस तरह की बातें कही जाती हैं ना कि कुछ तो इनकी बात है ना, आखिर लोग क्यों जा रहे हैं, इनको फ़ायदा होता है। तो यही बात बताई जा रही है कि ये बातों से धोखा ना खाएं, इस बात से किसी शक में ना आए। ये सब दुआएं तो अल्लाह ही सुन रहा है और पूरी कर रहा है। ये भी किसी की यानी गुमराही के बावजूद दुआएं कबूल होने का भी क्या मतलब होता है कि उसकी गुमराही में भी इजाफा होता है और कमज़ोर अक़ीदे और ईमान के लोग भी उससे मुतासिर होकर इसी रास्ते पे चलने लगते हैं। तो ये सब कुछ एक अंधी तकलीद की वजह से हो रहा है। ऐसे ही पहले भी ऐसे ही बुतखाने थे, ऐसे ही मज़ार थे, ऐसे ही पीर फ़कीर बुज़ुर्ग थे और आज भी ऐसे ही है। और इसी तरह उनकी भी बड़ी बातें मशहूर थीं कि ये ऐसा कर देते हैं और वैसा कर देते हैं। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो वो किसी और को क्या बचाते, ख़ुद को भी ना बचा सके और तबाह बर्बाद हो गए। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है वलक़द आतैना और अलबत्ता बिलाशुबा दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को, उसी से रिलेटेड है बात आगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी, यानी पिछले उसका ही जिक्र पहले हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी थी, तौरात। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से आपको भी और आपके साथियों को भी और तमाम मुसलमानों को भी ये तसल्ली और हौसला दिया जा रहा है। दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जिस मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, जिन मुश्किलात का, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली दी जा रही थी कि ये कोई आप ही के साथ ऐसा नहीं हुआ कि ये इख्तिलाफ कर रहे हैं या आप
کہ آپ کی ہی بتانے پر اللہ کی کتاب کے بارے میں جو ہے یہ اختلاف میں پڑے، بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی یعنی تورات، اس میں بھی ان لوگوں نے اس زمانے میں لوگوں نے اختلاف کیا، اور اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ کیا۔ کس طرح سے اختلاف ہوتا ہے کتاب میں؟ کتاب میں اختلاف اس طرح سے ہوتا ہے کہ الفاظ کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن اس کے معنی اور تفسیر کرتے ہوئے اپنی مرضی کے اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پہلے بھی آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے علماء نے کیا کیا تھا کہ اپنے مطلب اپنے معنی ان آیات کے نکالے تھے، اور کہیں پر اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، اور کہیں پر کسی صاحب حیثیت کو خوش کرنے کے لیے اور اس سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے بہت سی آیات کے مفہوم کو بدل دیا تھا، تحریف کر دی تھی۔ یہ ہوتا ہے اختلاف کرنا۔ تو پھر جو اپنی مرضی کے مطابق مطلب نکالنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے مطلب اسی طرح کا مطلب نکالا جیسا وہ چاہتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ لوگوں کو شکوک میں ڈالا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کی طرف سے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا، ایک مہلت نہ دی گئی ہوتی، کیونکہ ہر قوم کے لیے ایک مہلت اللہ پاک نے دی ہے، کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بھی قوم کو فوراً ہی اس کے گناہوں پہ پکڑ لیا گیا ہو یا فوراً ہی اس پہ عذاب آ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ان کو اللہ کی طرف سے جو مہلت دی جانی تھی وہ والی بات اگر نہ ہوتی تو فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے اپنے بندوں پر، اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت ہے کہ اس نے بندوں کو نہ صرف یہ کہ رسول بھیجے بلکہ وقت بھی دیا، کہ تھوڑے عرصے میں اگر فوراً بات سمجھ میں نہیں آتی تو بار بار ان کو سمجھائی جائے کہ یہ دین کے راستے پر آ جائیں۔ تو پھر اور بے شک البتہ وہ شک میں ہیں، بے چین کر دینے والے، منہو اس کی طرف سے، یعنی اس قرآن کے بارے میں بھی۔ تو لوگ اس زمانے میں جو تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی، اور آج بھی اسی طرح سے اس قرآن کے بارے میں بھی لوگ شک و شبہ میں خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اکثر سنتے ہوں گے مختلف لوگوں کی تھاٹس ہیں، مختلف لوگوں کے نظریے ہیں، اور تفاسیر میں بھی جو ہے بہت سارے ایسے آپ کو علماء بھی ملیں گے جو کہ مفہوم کو کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے آیات کو جو کہ متشابہات میں سے ہیں ان کو خاص طور سے ان میں بہت اپنی مرضی سے چینج کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ شک میں مبتلا کرنے والے اس قرآن، یعنی ان کو چین نہیں ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ ان کی بے چینی ہے، یہ ان کی اپنی ایک دل کی چبھن ہے کہ جو ان کو اس پہ اکساتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں خود بھی شک میں ہیں اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر اس پر یقین رکھیں، وَإِنَّا اور بے شک کلن ہر ایک، لما جب البتہ جو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پورا دے گا انہیں، رب آپ کا، اعمالہم ان کے اعمال کا، انہو بے شک وہ، بما ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، خبیر باخبر ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یعنی اس طرح کی جو شک میں خود بھی پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہر ایک کو جب وقت آئے گا، کون سا وقت آئے گا؟ قیامت کا، جب اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت آئے گا، البتہ ضرور پورا دے گا انہیں۔ یہ بہت ہی تاکیدی سخت الفاظ ہیں، لما اس میں بھی البتہ جو ہے تاکید کے لیے ہے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ نون پہ تشدید، یہ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، یعنی اس مفسرین کے مطابق اس میں 7 تاکیدیں ہیں، یعنی بہت ہی شدت سے اس بات کی یقین دہانی اللہ کی طرف سے ہے کہ پورا دے گا ان کا رب ان کے اعمال کا بدلہ، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
لیکن اس پر اس حد تک ہمارا یقین نہیں ہوتا جو ہمیں گناہوں سے باز رکھے، مگر پھر بھی الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کا یقین ہے کہ اللہ ہمارے حال سے باخبر ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان جو ہے، ایک مومن جو ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ کبھی اکڑتا نہیں ہے، اپنے گناہوں پہ کبھی ڈھٹائی نہیں دکھاتا۔ ایک مومن کی پہچان یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کو جیسے ہی اس کو احساس ہو، اس پہ ندامت اس کو ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اور اگر اس بات پر پورا یقین ہو تو انسان گناہ سے باز رہے، مگر بات وہی ہے کہ کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن پوری طرح حقیقی اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اس پہ حقیقی یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہر وقت یہ ذہن میں خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نہ تو جھوٹ کوئی بولے، نہ تو کوئی غیبت کرے، نہ کوئی اور گناہ کا کام کرے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر کوئی پولیس کا کوئی سپاہی کھڑا ہوا ہوگا، یا آپ میں اس کی ایک بہت اچھی مثال آپ کو یہ دوں کہ یو اے ای میں میں بہت عرصہ رہی ہوں، تو وہاں پر ٹریفک کے جو قوانین ہیں نا وہ بڑے سخت ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی ہم یہاں پہ پاکستان میں گاڑی چلاتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس پہ وہاں پر فائن ہو جاتے ہیں۔ اسی میں سے ایک جو قانون ہے ان کا وہ یہ ہے کہ روڈ پر جہاں پر انہوں نے زیبرا کراسنگ بنائی ہوئی ہے، صرف وہیں سے روڈ کو کراس کیا جا سکتا ہے، اور اگر بیچ میں جو جگہ ہے، یعنی بیچ میں جیسے ایک وہ بنا دیتے ہیں نا جس پہ گھاس لگی ہوئی ہے، اور وہ تو اس پر سے کہیں سے بیچ سڑک میں سے آپ روڈ کراس نہیں کر سکتے۔ اب یہ قانون کیونکہ بنا ہوا ہے، لیکن پاکستانی زیادہ تر اور انڈینز بھی وہ کم ہے ذرا، وہ پھر بھی ڈرتے ہیں۔ پاکستانی تو بہت جیدار ہے نا، قانون کو توڑنے میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ذرا اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ قانون کیوں بنایا گیا؟ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ گاڑیاں بہت اسپیڈ میں چل رہی ہوتی ہیں وہاں پر، اور بیچ میں ایک دم سے لوگ جو آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کی زد میں آ جائیں گے، تو لوگوں کی سیفٹی کے لیے یہ قانون بنایا گیا، اور اس کے اوپر بہت اب تو پتہ نہیں کتنا، اس وقت 500 درہم فائن تھا، بہت بڑی رقم ہے جو کہ اچھی خاصی۔ تو اب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر لوگ دیکھتے تھے کہ ٹریفک کا کوئی سپاہی وہاں پر کھڑا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی روڈ نہیں کراس کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ابھی فوراً یہ پکڑے گا اور ہم پہ فائن کر دے گا۔ لیکن ظاہر ہے وہ ہر وقت 24 گھنٹے نہیں کھڑا رہتا تھا، وہ اپنی ایک راؤنڈ لگایا یا گاڑی گزری، اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آتے تھے، دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے۔ اس دوران میں جس کو موقع مل جاتا تھا وہ باز نہیں آتا تھا، وہ بیچ میں گھس کے روڈ کراس کرتا تھا، اتنی سختی کے اور اتنے فائن کے باوجود، اور بعض دفعہ پکڑے بھی جاتے تھے اور بعض دفعہ حادثے بھی ہوتے تھے۔ تو وہ اس لیے فائن بڑھاتے گئے، پہلے 50 درہم تھا اور کرتے کرتے 500 درہم تک پہنچ گیا کہ لوگوں کو باز رکھیں۔ تو اب آپ دیکھیں، جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ وہ ٹریفک کا جو سپاہی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ نہیں کراس کرتے تھے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے وہ یہاں موجود نہیں ہے تو بے فکری سے کر لیتے تھے کہ اب ہم بچ گئے، سمجھیے ہمارے پر فائن نہیں ہوگا۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہماری بھی ہے کہ ہم ان لوگوں سے ان چیزوں کا خوف رکھتے ہیں، دنیا کا خوف رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خوف رکھتے ہیں، گھر والوں کا بھی خوف رکھتے ہیں، سب کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، انہیں پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے۔ لیکن اللہ جو خبیر ہے، بصیر ہے، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے نا، اور یہ جو فیلنگ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں ہم سب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کی خبر رکھتا ہے، اس کی خبر ہے اسے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ فَاسْتَقِمْ، بس قائم رہیے، کما جیسا کہ امرتا حکم دیے گئے آپ، ومن اور وہ جو تابا توبہ کریں یا پلٹ آئے، ما آقا آپ کے ساتھ، ولا اور نہ تدغو تم سرکشی کرو،
इन्नहु बेशक वो, बिमा साथ उसके जो, तामलूना तुम अमल करते हो, बसीर देखने वाला है। तो ये भी जो बात कही जा रही है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कही जा रही है, लेकिन दर हकीकत आपके बाद हम तमाम मुसलमानों के लिए भी ये हुक्म उसी तरह का कि कायम रहें, इस्तिकामत रखें। तो हम सब मुसलमान, हम सब की इस्तिकामत क्या होनी चाहिए? अपनी बात के, अपने वादे के सच्चे हों, नमाज के कायम करने वाले हों, और दीन के काम करने में भी हमारे अंदर एक अज़्म और हमारे अंदर इस्तिकामत होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि नमाज के लिए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस्तिकामत दिखा देते हैं, लेकिन दीन के कामों में हम इस्तिकामत नहीं दिखाते। जहां कहीं भी कोई ऐसा मौका आता है, सबसे पहले हम दीन के काम को पीछे छोड़ते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहा है कि आप भी कायम रहिए, इस्तिकामत रखिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और वो भी जो तौबा करके आपके साथ पलट आए, यानी जो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, पलटने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और आज भी उनको अपनी इस्तिकामत दिखानी है कि वो चाहे वो दीन का कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ने का काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाने का काम कर रहे हो, चाहे लिखने का काम कर रहे हो, चाहे लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की दावत देने का काम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर भी वही वाला मामला है कि दुनिया के मामलात में हम बड़ी इस्तिकामत दिखाते हैं, स्कूल के टाइमिंग्स की हम बड़ी पाबंदी करते हैं, ऑफिस की टाइमिंग की हम बहुत पाबंदी करते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो हम कोई भी काम, कोई भी चीज़, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने कामों को, अपनी तमाम मामलात को उस वक्त छोड़ के फौरन नमाज के लिए चले जाते हैं। फिर इसके अलावा दीन का और कोई भी काम है, सबसे पहले हमारी मसरूफियात की जद में वही आता है। पढ़ना है, पढ़ाना है, हम हर वक्त अपनी मसरूफियत का रोना रोते रहते हैं। लेकिन अगर अभी हम किसी जगह जॉब कर लें, किसी स्कूल में पढ़ाने लगें, किसी ऑफिस में जॉब कर लें, जाने लगें, तो ये सारी मसरूफियात के बावजूद हम वक्त पे वहां पहुंचेंगे और वक्त पर वहां पे काम पाबंदी से करेंगे। ये दुनिया के मामलात हैं, इनमें कितनी इस्तिकामत और पाबंदी है। और ये जो कुरान का मामला है, जिससे आखिरत का मामला है, जिससे हमेशा हमेशा का मामला है, उसके लिए कितनी नॉन सीरियसनेस है, कैसा रवैया है, कितनी लापरवाही है। हर मामले में, हर मसरूफियत में सबसे पहले मुतासिर होता है हमारा ये पढ़ने पढ़ाने का काम। हम इतने रोने रोते हैं, ये मसरूफियत है, ये वजह हो गई, वो आ गए, मेहमान आ गए, शादी हो गई, फलाना हो गया, हम चले गए। क्या हम हर मामले में ऐसा करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी ऐसा ही करते हैं? क्या उनके एग्जाम के जमाने में भी हम ऐसे ही करते हैं? नहीं करते ना। तो इसीलिए इस बात को याद रखें कि दीन का कोई भी काम करना आपकी आखिरत को बनाने वाला है। दुनिया के मामलात में आप पाबंदी और इस्तिकामत दिखाते हैं, लेकिन आखिरत का जहां मामला है वहां इतनी लापरवाही और इतनी लाइल्मी है कि सब कुछ जानते पूछते आप लोग अनजान बनते हैं। हम सब, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, एक मजमूई तौर पे मुसलमानों का रवैया यही है कि इसी तरह आप देखिए मदरसे में जो पढ़ते हैं उनको लोग कुछ कंसिडर नहीं करते, उनकी पढ़ाई को नहीं कंसिडर करते, उनकी अहमियत, उस पढ़ाई की अहमियत को नहीं समझते। और भी दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसका आप लोग खुद अगर जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि हम सब मुसलमान किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास दीन के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और बाकी सारे काम और मसरूफियतें हम बहुत अच्छे से निभा लेते हैं।
بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہر معاملے میں انسان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کے معاملات میں آپ لاپرواہی کریں اور اس کے پر صرف دین کی طرف ہی آئیں، مگر دین کے معاملات کو پرائرٹی دیں، کیونکہ یہ آپ کی آخرت کا ہمیشہ کا جو آپ کا انجام ہے نا، اس کو سنوارنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ولا تطغوا، یعنی حد سے بھی نہ بڑھیں. حد سے تجاوز کرنا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اور مستقل اس پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے عذاب جلد آنے کی آپ کوئی خواہش نہ کریں. اور یہ نہ ہو کہ جب ہر طرف سے لوگوں کی مخالفت ہے تو آپ کسی لمحے غصے میں آ جائیں اور اپنی جو آپ کی حلیم طبیعت تھی اور جو آپ کی بردباری تھی اس کو چھوڑ دیں. اور ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے، وہ کہ ہم اکثر موقعوں پہ ایسا کر نہیں پاتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. تو دین کا کام کرنے کے لیے، دین کے بارے میں آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی مخالفتوں کا اگر سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو نظر انداز کریں اور اپنی حد سے تجاوز نہ کریں، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں. اگر وہ اپنی لا علمی کی بنا پر کر بھی رہے ہیں آپ سے ایسی بات، تو آپ ان سے نظر انداز کریں. بے شک ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. وہ کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے اعمال دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ تمہارے مخالفین کر رہے ہیں ان کی تمام حرکتیں بھی اس کے علم میں ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی جا رہی تھی، آپ کو معلوم ہے اس دور میں ان کو کتنی مخالفتوں اور دشمنیوں کا اور کتنے سخت حالات کا سامنا تھا. ان کے لیے بھی یہ پیغام، اور ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک یہی پیغام ہے کہ جو بھی دین کا کام کرتا ہے اس کے تمام جو بھی کوششیں اور جو بھی اس کے عمل ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور جو اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو ہر طرح سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ مخالفین کی وہ ساری حرکتیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کو اللہ کے پاس ملے گا، اور جو مخالفین ہیں، ان کو ستانے والے لوگ ہیں، ان کو سزا بھی اللہ کے پاس ملے گی. تو یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ پر ہیں، تو انسان کو اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور ان چیزوں سے، ان باتوں سے بددل نہیں ہونا چاہیے. اپنے کام پہ استقامت رکھتے ہوئے کرتے رہنا چاہیے، اپنی کوششوں کو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اصل بات یہی ہے. تو اب یہاں پر ہمیں مختصراً ان تینوں آیتوں سے کیا بات پتہ چلی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کے دل کو مطمئن کرنے والا اور ان کو صبر دلانے والا یہ اللہ کے میسیجز ہیں ان آیات میں، کہ اس بات سے ایک تو بے چین اور پریشان نہ ہو کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے اس میں بھی لوگوں نے ایسے ہی مختلف رائے زنیاں کی تھی، مختلف اس کی تعویلیں اپنے مطلب کے اپنے حساب سے مطلب نکالے تھے. تو اس سے دل چھوٹا نہ کریں، اور اگر یہ قرآن کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں لوگ تو اس بات سے بھی وہ نہ ہو کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہے کہ جو فیصلے کا وقت ہے نا وہ اس نے مقرر کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے فیصلہ ان کے ساتھ کچھ برا یا اچھا کچھ بھی جو بھی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ نے وہ وقت آ جائے گا جس پر کہ ان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے، اسی وقت ہوگا. اس میں کوئی جلد بازی نہیں. دنیا کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی چاہتے ہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا، اس کا اپنا طریقہ ہے، اپنی حکمت ہے، اپنی مشیت ہے. تو ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے اس میں بڑا حوصلہ افزا پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ پاک سے کچھ چھپا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری کوششیں، ہماری محنت، ہمارا اخلاص،
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے اور اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے. ولا ترکنو، اور نہ تم جھکو یا مائل ہو، الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. فتمسکم النار، پس چھو لے گی تمہیں آگ. وما، اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من اولیاء، کوئی دوست یا مددگار. ثم، پھر، لا تنصرون، نہ تم مدد دیے جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ آگے مزید فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے، تو اب تمہاری جو کوششیں ہیں نا وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اب غلط کام کرنے والے، گناہ کے راستے، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو شرک اور گناہ کرنے والے ہیں، ان کی طرف کسی قسم کا جھکاؤ یا ان کی طرف کسی قسم کا میلان نہ رکھو. چاہے ان سے تمہارا کتنا ہی کوئی قریبی رشتہ ہو، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلقات ہیں، کوئی ایک قبیلے کے لوگ ہیں، دوستی ہے، کچھ بھی، کوئی بھی چیز جو ہے، یہ کوئی بھی عوامل جو ہیں، ان لوگوں کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی جھکنے پر مائل نہ کریں. اصل بات یہ کہ جو لوگ غلط راستے پر ہیں، غلط راستے پر بھی نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو کفر کے راستے پہ ہیں، شرک کے راستے پر ہیں، گناہ کے راستے پر ہیں، ان کے سے کتنی بھی قریبی تعلق ہونے کے باوجود ان کی طرف کوئی میلان نہ رکھو، ان کی طرف کوئی جھکاؤ نہ رکھو. اپنے دیکھیں نا قریبی رشتوں کو بھی پیغمبروں نے کس طرح سے اللہ کے حکم کے آگے جب انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے تو ان کی بھی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. چاہے وہ کسی نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ کسی نبی کے باپ ہوں، چاہے وہ کسی نبی کے بیٹے ہوں، ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت ان کی نظر میں نہیں رہی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے اور جو شرک پہ، گناہ پہ اڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں، ان کی طرف اپنے کسی محبت کا تعلق یا کوئی جھکاؤ نہ رکھو، ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی. اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے، کیونکہ آگ، اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جہنم کی آگ کا یہاں پر ذکر ہے، اور ظاہر ہے اس آگ سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. اور پھر جو لوگ ایسا کریں گے، ان کافروں یا مشرکین کے ساتھ اپنا تعلق، دلی تعلق نہیں توڑیں گے، تو پھر ان کے لیے جب اللہ ہی ان کا مددگار نہیں رہے گا تو انہیں کون مدد دے سکتا ہے. تو آپ یہ بات دیکھیں کہ آج کل جو ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ چلا ہے، جس میں بہت سے مسلمان کافروں سے، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں، یا دوستیاں یا تعلقات اس حد تک بڑھے ہوئے ہیں کہ ان پہ بہت، میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا یا ان کے ساتھ کاروبار کرنا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی بات چیت کرنا اس حد تک اجازت ہے، لیکن ان کو اپنا دلی دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے، نہ کہ ان میں رشتے کرنا. اور آج کل کہا جاتا ہے جی اپنا اپنا معاملہ ہے، ان کا دین ان کے ساتھ ہے اور ہمارا ہمارے ساتھ ہے. بہت غلط ایک رجحان جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اللہ سب کو، خاص طور سے ہمارے بچوں کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو جب جو رشتے ہیں ان میں سے اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں، ان کی طرف جھکاؤ یا ان کی طرف کوئی رغبت یا محبت نہیں رکھنی ہے، تو پھر نئے رشتے کفار سے یا مشرکین سے بنانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، سوچیں. اور پھر جہنم کی آگ، جہنم ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے کوئی رہائی، کوئی نجات اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں مل سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا اور تم مدد نہ دیے جاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اس جرم، اس گناہ میں مبتلا شخص کی ساتھ دینے کی وجہ سے تم بھی اسی کے حصے دار بن گئے اور اسی کے ساتھی کہلاؤ گے، اور تمہارا بھی وہی معاملہ ہوگا. تو گناہ کرنے والوں یا شرک اور گناہ کرنے والوں کہ اس گناہ پر کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور یہ نہیں کہیں کہ کسی کے گناہ کو یا اس کے کفر کو جانتے ہوئے بھی کہ کوئی بات نہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے. نہیں، اگر آپ کو ان سے محبت اور ہمدردی ہے اور آپ ان کے ساتھ ہیں
تو پھر آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہونے والا ہے. یہ بات یاد رکھیں. وَأَقِمْ، اور قائم کیجئے، الصلاۃ، نماز، طرفَیِ النہار، دونوں کناروں پر دن کے، وَزُلَفًا، اور کچھ حصہ، من اللیل، رات میں سے، اِنَّ، بے شک، الحسناتی، نیکیاں، یذہبنا، لے جاتی ہیں، السیئات، برائیوں کو، ذالکا، یہ، ذکر، نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یا ذکر ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو نماز کی بات آ گئی، اور نماز جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ قائم کرو نماز، اور اوقات بھی بتا دیے گئے. اور یہ جو اوقات بتائے گئے ہیں نا، یعنی طرفَیِ النہار، دونوں کناروں پہ دن کے، فجر اور عصر کی. اس سے مراد صبح اور فجر کی اور عصر کی ہے، اور زلفم من اللیل سے مراد ہے مغرب عشاء. تو اس سے ہمیں یہ بھی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے، یہ اس وقت کی، اس زمانے کی ہے جبکہ معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور 5 وقت کی نمازیں بھی فرض یا مقرر اوقات مقرر نہیں کیے گئے تھے. نماز تو پڑھتے تھے، ان کے اوقات مقرر نہیں کیے گئے تھے. تو یہ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو یہاں نیکیوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں نیکیوں سے مراد ہے نماز. کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو نیکی کریں، یعنی نماز پڑھیں. تو دیکھیں، معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے نا، کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وضو کریں، 2 نفل نماز پڑھیں، اور پھر رو رو کے اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگیں. تو پھر وہ نماز جو ہے ان برائیوں کو لے جائے گی، ان گناہوں کو دھو دے گی. 5 وقت کا وضو اور نماز تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں دن میں 5 دفعہ نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ہے تو بالکل صاف ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز کا معاملہ ہے. 5 وقت کی نماز اس طرح سے ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 1 وقت کی نماز دوسرے وقت کی نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن اس میں کبیرہ گناہ شامل نہیں ہیں. کبیرہ گناہ کون کون سے پتہ ہوں گے آپ سب کو، یاد ہوں گے؟ شرک، تکبر، والدین کی نافرمانی، زنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں. تو کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور سے اللہ سے معافی الگ سے مانگنی پڑتی ہے، کفارہ دے، اس کے لیے اب کچھ صدقہ کرے، خیرات کرے، معافی مانگے، ہر طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو وہ ایک الگ بات ہے، کبیرہ گناہوں کا معاملہ. لیکن یہ جو چھوٹے موٹے دن میں ہم سے گناہ ہوتے، چلتے پھرتے بہت سے، نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنے ہم سے گناہ ہوتے ہوں گے، تو وہ ہم جب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلی نماز سے لے کے اب تک کے جتنے ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی رحمت سے وہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں خود بخود، آٹومیٹکلی. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائیوں کو لے جاتی ہے. حسنات جو ہے، حسنات سے یہاں مراد نماز ہے جو کہ برائیوں کو لے جاتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو برائیاں بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو بھی ہم دین کا کام اگر کوئی کر رہے ہیں اور اس میں لوگوں کی دشمنی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو ان سب کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ خود انسان زیادہ سے زیادہ نیک بنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، اور اپنی اس نیکی سے برائی کو شکست دے. اور انسان کو نیک بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، جو اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے. نماز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی یاد آ جائے، ہمیں لگے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارے اندر ایسی طاقت آ جائے گی کہ ہم ہر مشکل، ہر تکلیف، برائی کا
ہم سامنا بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دور کر کے دنیا میں جو ہے ہم اصلاح کا کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑی مدد جو ہے وہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. وَاصْبِرْ اور صبر کیجیے. اور یہ ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. ظاہر نصیحت ان کو ہی کی جاتی ہے جو اس سے کچھ سیکھتے ہیں. نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ فائدہ مند کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو اس نصیحت کو سن کے اس سے سیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَاصْبِرْ اور صبر کیجیے. فَإِنَّ پس بے شک اللہ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المحسنین اجر احسان کرنے والوں کا. اور پھر ایک دفعہ وہی تسلی، وہی حوصلہ افزائی ہے کہ صبر کریں. یہ بات سمجھ لیں کہ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، اس راستے میں مخالفتیں آئیں گی، لیکن اپنی تبلیغ، اپنی عبادت، اپنا دین کا کام، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کو کرتے ہوئے جو بھی مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں ان پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. تو یہ ہے اجر ان محسنین کا جو کہ صبر کرتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے رہتے ہیں، وہ محسنین ہیں اور ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. فاستقم سے جو بات شروع ہوئی کہ استقامت والی بات، کہ کس طرح آپ دین کے کام کے لیے جو ہے وہ دل جمعی سے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، کرتے رہیں، اور اس کے سلسلے میں جو بھی مشکلات، مخالفتوں کا سامنا ہو ان پہ صبر کریں. اور اگر جو دین کے دشمن، مشرک، کفار یا غلط کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے کسی قسم کی ہمدردی نہ رکھیں، اور نمازوں سے اپنی نیکیوں کو بڑھائیں، اپنے گناہوں کو دور کریں. پھر اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فلولا پھر کیوں نہ، کانا تھے، من القرون قوموں میں سے، من قبلکم تم سے پہلے، اولو بقیہ عقل والے لوگ، ینہونا جو روکتے، ان الفساد فساد سے، فی الارض زمین میں، الا مگر، قلیلم بہت تھوڑے، ممن ان میں سے جنہیں انجینا نجات دی ہم نے، منہم ان میں سے، واتبع اور پیروی کی ان لوگوں نے، واتبع اور پیروی کی الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ماں جو اترفو دولت دیے گئے، فیہی اس میں، وکانو اور تھے وہ، مجرمین مجرم. وما اور نہیں، کانا ہے، ربو کا رب آپ کا، لیہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، القریٰ بستیوں کو، بظلم ساتھ ظلم کے، واہلھا اور اس کے رہنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں. تو یہ دو آیتیں میں نے اس لیے کی کہ یہ مضمون ان میں ایک ہی بات ہے جو اس کو ہم ایک ساتھ ہی کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں اور ان میں جو لوگ تھے جو عقل اور سمجھ رکھنے والے، جو تم سے پہلے جو بھی قومیں گزری، وہ کیوں نہیں عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے بھی انہوں نے اس فساد سے جو کہ زمین پہ پھیلا ہوا تھا اس سے کیوں نہیں روکا لوگوں کو، سوائے بہت تھوڑے ان میں سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، یعنی جو کہ رسولوں کے جنہوں نے بات کو مانا اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو ان میں سے بہت تھوڑے ہی ایسے تھے. تو اب یہ آیات جو دونوں ہیں اس میں بہت ہی جو ہے ایک سبق ہے، اور قوموں کی جو تباہی کا اصل سبب ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ان آیات میں جو اصل جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ صرف انہی قوموں کو نہیں بلکہ پچھلی پوری انسانی تاریخ میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں ان سب کو کس چیز نے تباہ کیا، اور وہ یہ تھی کہ جب اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا، جیسے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا جب وہ
عیش و آرام دیے گئے تھے اس میں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد کرنے لگے، اور ان کا اجتماعی جو ضمیر تھا وہ اتنا گر گیا، اتنا بگڑ گیا کہ یا تو ان کے اندر نیک لوگ باقی ہی نہ رہے، یعنی عقل والے یا جو اصلاح کرتے ایسے لوگ باقی ہی نہ رہے جو ان کو برائیوں سے روکتے، یا پھر اگر کچھ ایسے لوگ رہ بھی گئے تو وہ تعداد میں اتنے کم تھے کہ ان کی کوئی آواز ہی نہیں تھی، ان کی کہنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ اتنے کمزور تھے کہ ان کی اپنی بات کوئی سننے والا نہیں تھا، وہ اپنی جانیں خطرے میں تھی، اور ان کے روکنے سے یہ فساد رک نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کی بات کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ چند لوگ اگر ایک بات کہہ بھی رہے ہیں تو کوئی اس پہ دھیان ہی نہیں دیتا تھا، اور یہی وہ وجہ ہے مین جس کی وجہ سے آخر یہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بلا وجہ خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے، اس کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ تو اچھا بھلا کام کر رہے ہوں اور اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اب اس پوری دونوں آیات میں 3 اہم باتیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھنی ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ ہر اجتماعی نظام میں ایسے نیک لوگوں کا موجود رہنا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دینے والے ہوں اور شر سے روکنے والے ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیک کام کی طرف بلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں۔ اور خیر اصل میں کیا ہے؟ خیر اصل وہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور جو لوگوں کے شر اگر اللہ برداشت بھی کر رہا ہے تو اسی خیر کی وجہ سے کرتا ہے کہ اگر ان میں کوئی خیر کا تھوڑا بہت بھی موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کا شر بھی برداشت کرتا ہے، اور اس وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے اور اس وقت تک برداشت کرتا رہتا ہے جب تک ان کے اندر خیر کا کچھ امکان باقی رہے۔ مگر جب کوئی انسانی گروہ، کوئی بھی قوم خیر سے بالکل خالی ہو جاتی ہے اور صرف اس میں شریر لوگ ہی باقی رہ جاتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ اہل خیر جو ہیں وہ موجود تو ہوں لیکن کوئی ان کی سنتا ہی نہ ہو، جیسے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے اس میں ہم نے کیا واقعے میں کیا پڑھا کہ وہ نیکی کی طرف برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اخلاقی فساد کی راہ پہ چلتی چلی جا رہی ہے، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو پھر خدا کا عذاب ان کے سر پر اسی طرح سے منڈلانے لگتا ہے، اور پھر اللہ کی دی ہوئی مہلت جب پوری ہوتی ہے تو آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو قوم اپنے درمیان سب کچھ برداشت کرتی ہو لیکن صرف انہی چند لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو اسے برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کی طرف بلاتے ہوں، بھلائیوں کی دعوت دینے والے ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس کے برے دن قریب آ گئے، کیونکہ اب وہ قوم خود ہی اپنی جان کی دشمن ہو گئی ہے اور اس کو وہ ساری چیزیں عزیز ہو گئی ہیں جو اس کو کی ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، اور وہ ایک چیز جو کہ اس کی زندگی بچانے والی ہے وہ اس کو قبول نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا، اپنی گناہوں بھری زندگی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ چند لوگ جو کہ ان کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، دین کی طرف بلاتے تھے ان کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، نہ ان کی بات سننے کو تیار تھے، یہاں تک کہ ان کے وجود کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو جس راستے پہ وہ چل رہے تھے وہ کیا تھا؟ ان کو ہلاکت میں ڈالنے والا، اور جو ان کی زندگی کو بچانے والا طریقہ اور راستہ تھا اس پہ وہ چلنے کو تیار نہیں تھے، تو خود ہی اپنی ہلاکت اور خود ہی اپنی تباہی انہوں نے مانگی۔ اور تیسری یہ کہ ایک قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا آخری فیصلہ جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خیر کی دعوت پر اس کو ماننے والے، اس پہ لبیک کہنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنا ان میں نیکی کا عنصر باقی ہے۔ اگر اس قوم کے اندر اتنے لوگ نکل آئیں جو فساد کو مٹانے کے لیے اور ایک اصلاح کے ساتھ ایک معاشرے کو قائم کرنے میں کے لیے کافی ہوں، تو پھر ان پر عذاب عام نہیں بھیجا جاتا بلکہ چھوٹی چھوٹی ان کی اصلاح کے لیے ان کو تنبیہاً ان کے اوپر مختلف ان کے پر عذاب کی شکلیں آتی ہیں۔ لیکن
اگر پوری کوششوں کے باوجود بھی اس قوم میں سے اتنے آدمی نہیں نکل سکتے کہ جو اصلاح کے لیے کافی ہو سکیں، تو پھر اس قوم کے انجام میں، برے انجام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام، میں نے بتایا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں، کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ ان کے ساتھ تھے، اور بعض تفاسیر میں 50 لوگ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اکثریت جو تھی وہ حق کو یا اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، بلکہ گناہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اسی پہ اصرار کرتی تھی، اور جو اس کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، کنکلوژن ان تینوں پوائنٹس کا یہی ہے کہ جو روکنے کی کوشش کرنے والے کچھ لوگ تھے بھی، تو ان کی بات سننا بھی گوارا نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کا وجود بھی گوارا نہیں تھا، ان کو بھی جان سے مارنے اور ختم کرنے کی کوششیں کرنے لگتے تھے۔ تو پھر جب یہ تینوں باتیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر اس قوم میں کسی قسم کا خیر باقی نہیں رہتا، اور پھر اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ان کے بارے میں پورا ہو جاتا ہے، دی ہوئی مہلت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قوم عذاب کا شکار ہو۔ تو یہ جو بستیوں کے ہلاک کرنے کی بات ہے، اس پہلے بھی یہ جب ہم پڑھ رہے تھے یہ واقعات پیغمبروں کے، اس وقت بھی یہ بات اسی طرح میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اب پھر سے اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک بہت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے، لیکن اس بستی کے لوگ، وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں، وہ جب اس طرح سے جو ہے گناہ پہ اصرار کرنے لگتے ہیں اور سرکشی پہ اتر آتے ہیں اور غلط کام کو غلط نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ڈاکے ڈالتی تھی، ہر قوم کی جو برائیاں ہیں تو وہ ان برائیوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور وہ ان نہ صرف یہ کہ ان پہ اصرار کرتے تھے بلکہ ان کو صحیح بھی کہتے تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس پہ کوئی نادم ہو یا کوئی ان کو احساس ہو اس چیز کا۔ تو ان ساری قوموں کا جب واقعہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آج مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں کم و بیش یہی رویہ، یہی سرکشی، گناہ پہ اصرار، اور جو کوئی دین کی طرف یا نیکی کی طرف یا اصلاح کی طرف بلائے اس سے دشمنی، اس کی بات نہ سننا، اس کو ذلیل کرنا، یہ ساری باتیں نظر آ رہی ہیں۔ اور موجودہ جو سیلاب ہے یہ بھی دیکھیں، پوری قومیں تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پوری قوم برباد نہیں، ختم نہیں ہوگی، ایسا عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سیلاب بھی عذاب سمجھ لیں یا آزمائش سمجھ لیں، اسی کی ایک شکل ہے۔ اور جس سیلاب نے 70% پاکستان کو پورے ڈبو دیا ہے، باقی 30% کی کیا گارنٹی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی جب ہم تفصیل پڑھ رہے تھے تو کتنا ایک خوف سا دل میں پیدا ہو رہا تھا۔ تو افسوس کی بات یہی ہے کہ یہ تینوں باتیں جو ابھی میں نے کہیں وہ اب ہم اس قوم میں موجود ہیں، نہ تو گناہوں سے باز آنے کی کوشش ہے، نہ وہ نیک لوگ جو کہ دین کی طرف بلاتے ہیں، اصلاح کے لیے بلاتے ہیں، ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی آواز سن کے بھی ان کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور بلکہ ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا کے ان کو اذیت ناک طریقوں سے مارتے ہیں، دین کو مذاق بنایا ہے، غلط عقیدے بدعات عام کر دی ہیں، پیر فقیر مزار، یہ سارے کام جو کہ پچھلی قومیں کرتی تھیں اور ان کو منع کیا گیا تھا، ان پہ عذاب آیا تھا، آج وہی سارے کام مسلمانوں کے ہاں ہو رہے ہیں۔ تو سب کو اس وقت اصلاح کی بہت ضرورت ہے اور استغفار کی بھی بہت ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے مناسب انداز میں حکمت کے ساتھ ضرور کوشش کریں کہ اگر کہیں پر یہ غلط کام اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو اس کو ان لوگوں کو اس سے روکنے کی۔ بلا اور اگر شاء چاہتا
رب کا رب آپ کا لجعلا البتہ وہ بنا دیتا الناسا لوگوں کو امتن امت واحدتن ایک ہی ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے مختلفین اختلاف کرنے میں. یعنی یہ بھی ایک بات ہے کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں میں اتنی اختلافات کیوں ہیں. اللہ اگر چاہتا تو وہ بنا دیتا نا سب کو ایک جیسے ہی کر دیتا. ان لوگوں میں اختلافات ہوتے ہی نہیں. تو پھر جب ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اگر ایسا ہو جاتا تو دنیا بنانے کا مقصد بھی ختم ہی ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دونوں مختلف ہیں. اللہ چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا اور وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے. تو پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوتا؟ گناہگاروں کو سزا اور نیک راستے پہ نیک کام کرنے والے لوگوں کو جو اجر ہے وہ کیسے ملتا؟ تو یہ بنانے کا دنیا میں یہاں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسان مسلمان اور مومن ہی پیدا ہوتے، کفر کا نافرمانی کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا. لیکن اللہ کی مشیت انسان کے بارے میں اللہ نے انسان کو ہی اختیار دیا گیا ہے. حیوانات ہیں، نباتات ہیں، دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا کی، وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے پابند ہیں. اسی طریقے سے دنیا میں آتے ہیں، اسی طرح اپنے معمولات کو کرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، سوائے ایک انسان ہے جس کو کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اور پھر یہ ساری اگر اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو پھر یہ انبیاء کو بھیجنا، کتابوں کا نزول، یہ ساری چیزیں ان کا تو مقصد ختم ہی ہو جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انتخاب کی اور اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی بخشی ہے. وہ اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق راستہ چن سکتا ہے اور اس پر چلنے کی اس کو قدرت دی ہے. اور اس کے سامنے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کے راستے اس کو بتا بھی دیے گئے ہیں اور دونوں راستے کھول بھی دیے گئے ہیں. پھر ہر انسان کو اور ہر انسانی گروہ کو، ہر قوم کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں سے جس راہ کو بھی اپنے لیے پسند کرے وہ اس پر چلے، تاکہ جو کچھ بھی کوشش کی جا رہی ہے، جو کچھ بھی عمل کیے جا رہے ہیں، اسی کا نتیجہ اور اسی کا جو پھل ہے وہ انسان کو ملے. تو اب اگر اللہ نے یہ انتخاب اور اختیار کی آزادی نہ دی ہو تو اور یہ انسان کو ایک چیز کا پابند کر دیا ہو کہ جو بھی ہے وہ ہدایت کے راستے پر ہی ہوگا، تو پھر تو اس دنیا کے بنانے کا مقصد ختم ہو جائے گا. اس لیے جب تک دنیا ہے باقی قائم رہے گی، اس وقت تک لوگ آپس میں اختلافات کرتے رہیں گے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر اختلاف جو ہے وہ کچھ سیکھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر سرکشی میں اور گناہ کے کاموں میں دین کے سے چڑ اور اس سے کو ماننا ہی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، تو پھر اپنی سزا وہ خود بھگتیں گے. اللہ من رحمہ رب کا، اللہ مگر من جس پر رحم کرے رب کا رب آپ کا، ولذالک اور اسی لیے خلقہم اس نے پیدا کیا انہیں، وتمت اور پوری ہو گئی کلمت بات رب کا آپ کے رب کی، لأملأن جہنم البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کا، من الجنتی والناس جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین سب کے سب. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس لیے بنائی ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ پاک نے اختیار دے کے انسان کو ایسی چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، نیک لوگ ہیں جو ہر دور میں موجود رہے، جو دین کا کام کرتے ہیں اور کبھی بھی اللہ کا دین کا کام جو ہے وہ رکا نہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور جس پر پھر اللہ رحم کرتا ہے اور اس کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں پہ رحم نہیں کرتا، لیکن اصل بات یہ کہ اللہ اپنی براہ راست مداخلت ایسے نہیں کرتا کہ وہ ہر انسان کو نیک ہی پیدا کرے. نیک یا بد جو ہے وہ اپنے ماحول اور تربیت سے بھی انسان بنتا ہے. تو اگر نیک اور اچھے لوگ ہوں گے اور وہ اصلاح کی کوششیں کر رہے ہوں گے تو پھر قوم بھی نیک ہوگی اور اس میں اچھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. لیکن اگر اجتماعی طور پہ قوم ہی برائیوں میں ملوث ہو تو پھر جو پیدا ہو رہے ہیں بچے وہ بھی اسی غلط راستے کی طرف ہی وہی سب کچھ سیکھیں گے اور ویسے ہی بنیں گے. اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ اللہ کی بات پوری ہو جائے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بات اللہ نے فرمائی ہے نا کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا، سب کے سب کو، یعنی جو گناہ گار ہیں، جو کافر ہیں، جو جنوں میں سے بھی تو ہے نا، جنوں میں سے بھی سرکش اور کافر، اور انسانوں میں سے بھی ہیں مشرکین کافر انسان، تو وہ ان سب سے اللہ پاک جہنم کو بھر دے گا۔ اور جہنم جو ہے نا اس کا پیٹ ایسا ہے، اتنی وہ وسیع اور بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، جو جتنے بھی گناہ گار جن اور انسان ہیں، اور پھر اس سے جب پوچھا جائے گا جہنم سے کہ کیا اب تمہارا پیٹ بھر گیا اور تم بھر گئی ہو، تو وہ جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ یعنی اتنے، سوچیں جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک کے کتنے گناہ گار اور کتنے مشرکین اور کتنے نافرمان اللہ کے لوگ ہوں گے جو کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم بھرے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سب کے سب جو ہیں ان سب کا یہی حال ہوگا جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں اور جو کہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، نقصو، ہم بیان کرتے ہیں، علیکہ، آپ پر، من انباء الرسل، خبروں میں سے رسولوں کی، ماں، جو، نثبتو، ہم مضبوط کرتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، فؤادک، آپ کے دل کو، جاءکا، اور آ گیا آپ کے پاس، فی ہذہ، اس کے بارے میں، الحق، حق، و موعظۃ، اور نصیحت، و ذکر، اور یاد دہانی، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دل کو حوصلہ اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات جو ہیں ان میں بہت آپ کے لیے حوصلہ ہے، اور آپ کے دل کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ بتایا کہ یہ ساری جو قصے اور یہ جو سارے رسولوں کے واقعات جو بتائے گئے ہیں نا، یہ صرف کوئی قصے کہانیوں کے طور پہ نہیں سنائے گئے کہ ان کو سن کے اور ان سے آپ اپنا دل بہلائیں، بلکہ ان میں نصیحت ہے، یہ سب سچ سچ باتیں ہیں، اور یہ حق جب آپ کے پاس آ گیا اور نصیحت بھی آپ کے پاس آ گئی، یعنی یہ قرآن آپ کے پاس آ گیا، تو ان ساری نصیحتوں سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے کام کرنے والے تمام لوگوں کو یہی سبق ہے اس میں کہ اللہ کی طرف بلانے کی راہ میں اگر کوئی نبی سے اعتراض کرے تو یاد رکھے کہ ایسا پیغمبروں کے ساتھ جب بھی ہوا تو وہ کس طرح استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے اپنے کام کو کرتے رہے، یعنی ایسا نہیں ہوا نا، ہم نے دیکھا رسولوں کے ساتھ کس طرح سے مخالفتیں ہوئیں، کس طرح سے ان کو تنگ کیا گیا، لیکن وہ استقامت سے اپنے کام پہ ڈٹے رہے، کرتے رہے۔ تو انبیاء رسول جو ہے نا، یہ وہی اصطلاح ہے میں جس کا پہلے آپ سے ذکر کر چکی ہوں، جس میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں۔ یہ وہ رسولوں کے حالات ہیں، ان نبیوں کے ساتھ جو ہے، ان کی قوموں کے ساتھ جو ہے وہ عذاب کی شکلیں بھی آئیں، اور ان کی جو، یعنی ان میں یہ اولو العزم بھی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام جیسے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ یہ کتنا لمبا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی اور ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قومیں جو تھیں وہ بہت سرکش تھیں، نافرمان تھیں، اور اپنے رسولوں کو جھٹلاتی تھیں اور ان کی تکذیب بھی کرتی تھیں، اور ان کی جان کی دشمن بن گئی تھیں، اور ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی تھیں، ان کا مذاق اڑاتی تھیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سب قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو یہ سارے واقعات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اسی لیے آپ کو یہ خبریں سنا رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خبریں سنا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اپنے دل کو آپ مضبوط رکھیں، اور یہ واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں اطمینان اور بڑھے اور استقامت میں اضافہ ہو۔ اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مکے میں آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا اور اس نے دعوت حق دی تو اس کی مخالفت اسی طرح شدت سے کی گئی سب کے ساتھ۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جس طرح ہم نے ہر دفعہ جو حق پہ اہل حق تھے، ہمارے رسول تھے اور جو ایمان لانے والے ساتھی تھے، ان کے
وہ جس طرح ہمیشہ کامیاب ہوئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس حق و باطل کی جنگ میں اور اس کشمکش میں جس میں اتنا مظالم کا اور مشکلات کا آپ سامنا کر رہے ہیں، آخر کار فتح آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہی ہوگی۔ تو یہ ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہے، اور دین کا کام کرنے والے ہر شخص کے لیے اس میں بہت خوشخبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ آخر کار جو ہے اللہ کے کام کرنے والا جو ہے وہ ضرور کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کو جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا، بے شک ہم بھی، عاملون، عمل کرنے والے ہیں۔ اور اب ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے جو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں اور مستقل ضد کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں اور دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، ان سے کرتے رہو تم اپنی کوششیں، جو کچھ بھی تم کام کر رہے ہو کرتے رہو، میں اپنی جگہ پر اپنا کام کرتا رہوں گا۔ دیکھتے ہیں اللہ پاک کس کے، وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی تم اپنا کام، اپنی کوششیں جاری رکھو، ہم اپنا کام اور اپنی محنت جو ہے اللہ کے لیے ہم کرتے رہیں گے، اور پھر اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس کے تم بھی منتظر رہو اور ہم تو ہیں ہی منتظر۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماواتی، غیب آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، وإلیہ، اور اسی کی طرف، یرجعو، لوٹایا جاتا ہے، الامر، معاملہ، کلہ، سارے کا سارا، فاعبدہ، بس عبادت کیجئے اس کی، وتوکل، اور توکل کیجئے، علیہ، اس پر، وما، اور نہیں، ربک، رب آپ کا، بغافل، غافل، اما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تم میری دشمنی اور مخالفت میں جس حد تک بھی اتر سکتے ہو کرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو، تم میرے خلاف کر گزرو، تم اپنے اس طریقے پہ چلتے رہو، اور میں اللہ کی جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پہ چلتا رہوں گا۔ میں تمہاری اصلاح کے لیے، جو اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے، میں اپنا وہ کام کرتا رہوں گا، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ کیا آتا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں، اور سارے کا سارا معاملہ اسی کی جانب لوٹایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ایک سلطنت ہے، زمین و آسمان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو دل چاہے گا، جو کفر کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی، اور ان کا جو دل چاہے گا وہ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے۔ اس کی حکمت کی بنا پر دیر تو ضرور ہوتی ہے بعض دفعہ، مگر اندھیر نہیں ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ یہ یقین رکھیں کہ ان کی محنتیں ضائع نہ ہوں گی، اور وہ لوگ بھی یہ بات یاد رکھیں جو فساد کرنے میں اور لوگوں کو تباہ و برباد کرنے میں، بگاڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ستاتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور سارا زور انہوں نے اپنا اسی کوشش میں لگایا ہوا ہے کہ اصلاح کا یہ کام کسی طرح چل نہ سکے۔ انہیں بھی خبردار رہنا چاہیے کہ یہ سارے ان کے کام اللہ کے علم میں، اور اس کی سزا ان کو ضرور بھگتنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے آگے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں کی تمام چھپی ہوئی چیزیں، زندگی کے تمام معاملات، ایک انسان کے دل کے چھپے ہوئے راز تک اللہ کے اوپر ظاہر ہیں، اور پھر ایک دن یہ سارے معاملات لوٹائے بھی اسی کی طرف جائیں گے، اور قیامت کے دن تمام معاملات ہر ایک کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے نا، چاہے کوئی کتنی بھی سرکشی دکھا لے، کتنا بھی کفر کے راستے پہ چلے، لیکن آخر میں اللہ کے آگے ہی اس کو حاضر ہونا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، یعنی اسی اللہ پر، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اسی طرح اپنے کام پہ لگے رہیں۔ اور تمام مومنین کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جو کام اللہ نے آپ کو سونپا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت کی ذمہ داری ہے دین کو پھیلانے کی، تو آپ کے ذمہ جو کام سونپا گیا ہے اس کو کریں، اور اس کا کرنے میں بے فکر ہو جائیں، اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیں تمام معاملات کو۔ آپ کا رب کسی بھی بات سے غافل نہیں ہے، آپ کی کسی بھی کوشش، آپ کی کسی بھی محنت سے اللہ پاک غافل نہیں ہے، اور ان سب معاملات کا اجر دینے والا وہی ہے۔ تو جب وہ غافل نہیں ہے اور اسے سب خبر ہے، وہ سب جانتا ہے، تو پھر
دنیا کے معاملات اور لوگوں کی فکر اور ان کی مخالفتوں سے پریشان ہونا اور کڑنا چھوڑ دیں۔ تو یہاں الحمدللہ سورہ ہود آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور سورہ یوسف اب آپ کی شروع ہوگی۔